They swept into Tirin Kot, the capital of Uruzgan province, on their trademark motorcycles. Town after town has fallen this week in a series of stunning victories for the Taliban. The governor was on his way to the airport as police and military arrived ready to surrender. It's happened nearly everywhere. The Afghan state has collapsed. In Logar, just 50 miles south of Kabul, soldiers who refused to surrender were captured. The Afghan National Army is meant to be 350,000 strong, but many are ghost soldiers who exist only on paper so the commanders can take their wages. Corruption has sapped the resolve of many who were expected to fight. The Taliban put out a video of themselves in control of Lashkargah, where the British once had their garrison. The town is now quiet. Government soldiers held out for 2 weeks and there was bombing. The emergency hospital saw scores of injured civilians and fighters. Bullets, shells, mines, bombing from the planes, from helicopters, double, triple amputees, unfortunately also children and female, elder people, and also adult male. Camps have sprung up in towns across Afghanistan as nearly 400,000 people have fled fighting, or the fear of what the Taliban will do now, especially to women and girls. The situation is very grim, and I think UNICEF, although we had pre-positioned supplies all over Afghanistan in anticipation of this, we have been surprised by the speed and scale of the crisis and the numbers that we're dealing with. And over half of that number are children, young children, children with disabilities. Taliban fighters strolled around the Great Mosque in Herat, Afghanistan's third city. The hope was that the old warlord Ismail Khan and his fighters would defend it. Here he is chatting to his Taliban captors. Yes, thank you, he says. I'm being treated very well. In Kabul, everything looks normal, but as a Taliban takeover looms, that's not how it feels. The Taliban ruled here before, and they didn't rule in the people's interest. People think that they will act the same. We're worried. There's fighting everywhere in Afghanistan. The provinces are falling day after day. The government should do something. The people are facing many problems. Taliban fighters showing off their loot. Helicopters under maintenance they seized at the Shindand air base near Herat. Over 2 decades, the Americans have spent billions of dollars on providing the Afghan National Army with helicopters, drones, fighter bombers, all sorts of weaponry. Tonight, it looks as if soon it will all belong to the Taliban. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 अगस्त सन 2021 जुमातुल मुबारक का है। आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है अखबार अपडेट्स विद लिबरल पार्टी पाकिस्तान। हमारी आज की गुफ्तगू 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होगी। नंबर 1, गजनी सूबा पर तालिबान का कब्जा। नंबर 2, अमरीकी सूबों पर जो बाइडन की पेशगोई कि अफगानिस्तान 1 से 3 माह के अंदर अंदर अफगान तालिबान के कब्जा में जा सकता है। नंबर 3, हेरात, हजार शरीफ और अफगानिस्तान के दीगर इलाकों और सूबों में अफगान तालिबान की कामयाब कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान पेश बहा का कामयाबियाँ समेटते हुए बड़ी तेज़ी और सुरत के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तक वो अफगानिस्तान के 10 सूबों पर काबिज हो चुके हैं। ये तमाम तर कामयाबियाँ उन्होंने सिर्फ 7 दिन में हासिल की हैं। इससे कबल उन्होंने कंधार, हेलमंद और नमरूज के सूबों में इनके सूबाई दारुल हुकूमतों कंधार, लश्करगाह और तारीख को चारों तरफ से घेरे में ले रखा था। तो अमरीकी तैयारों की बमबारी की वजह से इनकी पेशेन कदरी की रुक गई थी। ताहम अब 10वां सूबा गजनी भी अफगान तालिबान के कब्जा में आ चुका है। अफगान तालिबान फौज, अफगान नार्ड्स और अशरफ गनी हुकूमत के वफादारान तालिबान मोमेंटम के सामने हसन खुशाक की तरह
بہے جا رہے ہیں۔ افغان طالبان کی کامیابی صوبہ غزنی پر قبضہ کرنا ہے۔ طالبان غزنی شہر کو گھیرے میں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور دیگر اہم سرکاری اور غیر سرکاری عمارات پر طالبان کا قبضہ مستحکم ہو چکا ہے۔ صوبہ کے گورنر، اس کے باڈی گارڈز اور دستہ اور دیگر اعلیٰ حکام نے طالبان کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کے سامنے سرنڈر کرنے میں رات سمجھی۔ طالبان نے اپنی حکمت عملی اور جذبہ خیر سگالی کے تحت گورنر، باڈی گارڈز، دستے اور دیگر اعلیٰ حکام جو سرنڈر کر چکے تھے، انہیں اپنی گاڑیوں پر کابل جانے کی اجازت دے دی۔ افغانستان کا یہ صوبہ بہت زیادہ اسٹریٹجک حیثیت کا حامل ہے۔ یہ صوبہ اس بڑی شاہراہ پر واقع ہے جو کابل کو قندھار سے ملاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ قندھار اور ہیلمند صوبوں کے لیے کابل سے آنے والی سپلائی لائن کو بآسانی کاٹ سکتے ہیں۔ کابل غزنی کے صوبہ سے صرف 130 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ غزنی اور کابل کے درمیان صرف ایک صوبہ ہے جس کا نام وردک ہے۔ امریکی ڈیفنس سیکرٹری نے متنازع قبل پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی گئی تھی اور اس گفتگو میں باہمی دلچسپی کے امور پر خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیالات ہوا تھا۔ امریکہ کو اس گفتگو کے بعد مکمل طور پر ادراک ہو چکا ہے کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ اس معاملہ کو باہمی گفتگو سے ہی سلجھایا جا سکتا ہے۔ آج امریکہ کو پاکستان کی خفیہ تنظیم ISI کی قدر و قیمت اور اہمیت کا بھی مکمل ادراک اور اندازہ ہو چکا ہے۔ اس گفتگو میں امریکی ڈیفنس سیکرٹری نے پاکستان کو افغان طالبان کے بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود ٹھکانوں کو ختم کرنے کی درخواست کی، جبکہ جنرل باجوہ نے اس کے جواب میں واضح کیا تھا کہ پاکستان کو مزید قربانی کا مکرانہ بنایا جا سکتا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں افغان طالبان کا کوئی ٹھکانہ موجود نہیں۔ اس کے برعکس افغان حکومت نے بھارت کو اپنے ہر صوبائی دارالحکومت میں ایک قونصل خانہ کھولنے کی اجازت دے رکھی ہے اور یہی قونصل خانے پاکستان میں دہشت گردی کو کرانے کے لیے دہشت گرد تیار کر کے پاکستان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان اس سلسلہ میں بڑی قیمت دے چکا ہے۔ ہمارے 70,000 افراد شہید ہو چکے ہیں اور $200 ارب کا قومی خزانہ کو نقصان پہنچ چکا ہے اور ہم معاشی طور پر بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ پاکستان کو مسلسل 20 سال سے دہشت گردی کا شکار کیا جا رہا ہے اور اس میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا کردار اہم ترین ہے۔ اب اس وقت آ گیا ہے کہ حکومت امریکہ حقائق کا ادراک کر کے پاکستان کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ پاکستان کی طرف سے ڈو مور کے لیے کوڑا جواب ملنے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا وہ انتہائی قابل غور اور دلچسپ ہیں۔ جو بائیڈن نے پیش گوئی کی کہ طالبان 1 سے 3 ماہ کے اندر کابل پر قبضہ کر لیں گے۔ دنیا حیران ہے کہ وہ امریکی صدر جس کی اپنی فوج اور نیٹو کے 40 ممالک کی مسلح افواج طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان کے پہاڑوں اور میدانوں میں برجمان رہی، اور امریکی صدر آج افغان طالبان کو فتح کی نوید سنا رہا ہے۔ یہ دراصل طالبان کے لیے اللہ کی ورد اور نصرت ہے، جنہوں نے اپنے مستقل ارادوں اور عزم صمم کی بدولت امریکہ جیسی سپر پاور کو خاکوں جیسے ناکوں جلے چبوا دیے ہیں۔ آج امریکی صدر کی طاقت اور صلاحیت کتنی ہے؟ امریکہ اور تمام نیٹو ممالک کے سامنے اب یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ISI کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر 90 دنوں کے اندر کابل کے طالبان کے ہاتھوں فتح ہونے کی نوید سنا رہے ہیں۔
طالبان کی فتوحات کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے. افغان فوجیوں کے پاؤں اکڑ چکے ہیں اور طالبان صوبے پر صوبہ فتح کرنے جا رہے ہیں. اس وقت طالبان جنوب میں واقع 3 بڑے صوبوں نوروز، قندھار اور ہرات ساری فوجی طاقت تین صوبوں میں اتار رکھی ہے. لیکن طالبان ان تینوں صوبوں سے نوروز پر پہلے ہی مکمل طور پر قابض ہو چکے ہیں. اس وقت طالبان نے ہرات صوبہ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اللہ اکبر کے داروں کی گونج میں گورنر ہاؤس اور پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں. امید ہے کہ چند ہی گھنٹوں بعد ہرات کے فتح ہونے کا اعلان ہونے والا ہے. شمالی اور شمالی مشرقی صوبوں میں سے بیشتر صوبے پہلے ہی افغان طالبان فتح کر چکے ہیں اور بدخشاں کا صوبہ بھی جس پر طالبان اپنے 5 سالہ دور حکومت میں بھی قابض نہ ہو سکتے تھے، اب اس صوبہ کا مکمل کنٹرول طالبان کے پاس ہے. گورنر ہاؤس، پولیس ہیڈ کوارٹر اور دیگر تمام سرکاری اداروں پر طالبان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. لوگ چوک در چوک پورے افغانستان میں طالبان کا استقبال کر رہے ہیں اور مصر لوگ طالبان کے جنوں میں شامل ہو رہے ہیں اور اس طرح ان کی پیش قدمی سرعت کے ساتھ جاری ہے. ہزار شریف کو افغانستان کا 4تھا بڑا شہر ہے. یہاں اس وقت تو خوفناک جنگ جاری ہے اور رشید و دوستم جو افغانستان کا فیلڈ مارشل بھی کہلاتا ہے، اس شہر کو بچانے کے لیے کابل سے تازہ دم دستے اور اپنی تربیت یافتہ کمانڈو لے کر یہاں پہنچا. حالانکہ رشید دوست کے اپنے گھر واقعہ جوز جان پر طالبان قبضہ کر چکے ہیں. حتیٰ کہ رشید دوست کے بیٹے دوستم جنریٹر کو بھی طالبان نے گرفتار کر لیا ہے اور ہزار شریف شہر کو بچانے کے لیے اشرف غنی بھی رشید دوستم کے بعد اس شہر میں پہنچا ہے. حالانکہ رشید دوستم کے اپنے گھر واقعہ جوز جان پر طالبان قبضہ کر چکے ہیں. حتیٰ کہ رشید دوستم کے بیٹے دوستم جنریٹر کو بھی طالبان نے گرفتار کر لیا ہے. ہزار شریف شہر کو بچانے کے لیے اشرف غنی بھی رشید دوستم کے بعد اس شہر میں پہنچا ہے. یہاں گمسان کان پڑ رہا ہے. طالبان کے نعرہ کے ہائے تکبیر کی بلند آہنگ آوازوں سے ہزار شریف کے در و دیوار ہل رہے ہیں اور اشرف غنی اور رشید دوستم کے تازہ دستوں کو بھی افغان طالبان اس شہر میں وصول پٹا رہے ہیں، دھول پٹا رہے ہیں. ان کے حوصلے پہلے سے زیادہ بلند اور عزم بیدار ہیں. طالبان اس ملک میں حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں. طالبان نے اطلاع کی ہے کہ اشرف غنی حکومت کو ختم کر کے کوئی اور حکومت چلائی جائے. تو وہ اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے تاکہ ہماری تمام تر گزارشات، معلومات اور خبریں ہر وقت آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور آپ کا ساتھ ہمارا رابطہ مستقل طور پر قائم رہے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.